अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और अगर स्टोरीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर किया करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं तो आपको यकीन दहानी करनी है कि आप ऐसी जगह रिकॉर्ड करें जहाँ पे डिस्ट्रॉशन ना हो, शोर ना हो, और डिटेल्ड वीडियो जो है या ऑडियो जो है वो आप शेयर करें। अगर इसमें कोई गलती नहीं होगी तो मैं इसको डायरेक्टली प्ले कर दूंगा। अच्छा गाइस, आपके साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जो आपकी ज़िंदगी पे बड़े गहरे असरात छोड़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उन वाक़यात से आप कभी निकल ही नहीं पाते। आज की जो पहली स्टोरी है ये कुछ इस तरह की ही स्टोरी है, और ये हमें भेजी है अंजुम शराज साहब ने। ये बताते हैं कि इनका बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो लाहौर से है, लेकिन इनकी जो फैमिली है 2001 या 2 में तमाम साज व सामान के साथ और पूरे के पूरे कुंबे के साथ कराची शहर में शिफ्ट हो गई थी। बहरहाल ये बताते हैं कि मैं उस वक्त जो है इंटरमीडिएट का तालिब इल्म था, और मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो मैं अपने घर वालों का सहारा बन सकूं। अब ये बताते हैं कि इनको बड़ी कोशिश के बाद नूरियाबाद एक जगह है, अगर आपने कराची से हैदराबाद की तरफ जाना है तो बीच का जो रास्ता है वहाँ पे एक शहर आता है नूरियाबाद। तो वहाँ पे इनको एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली, और इनको कहा गया कि भाई ये जो जॉब है, इस जॉब के मुताबिक आपको यहीं पे रहना है, यहीं पे आपको रिहाइश फराहम की जाएगी, यहीं पे आपको खाना मिलेगा। गर्ज ये है कि आपको यहीं पे रहना है और हफ्ते वाले दिन आपको छुट्टी मिलेगी, तो आप इतवार पूरा अपने घर वालों के साथ गुजार के पीर की सुबह तक वापस आ जाएं। अब ये बताते हैं कि मुझे जॉब की ज़रूरत तो थी और मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहता था, तो लिहाजा ये जो जॉब मुझे ऑफ़र की गई मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, जहाँ पे इनकी तैनाती की गई थी ये बेसिकली एक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था। ये बताते हैं कि जब मैं पहले दिन वहाँ पे गया, तो जब मैंने अपना जो जॉब है उसको स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ थीं या जो स्टूडेंट थे उनकी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी। खैर बहरहाल जब मैं पहली दफ़ा वहाँ पे गया और जब मैं एंटर हुआ तो मैं स्टेयर से ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी कि जो वहाँ पे जिनको मुझे रिपोर्ट करना था मैं उनके पास जा रहा था। तो मैंने देखा कि सामने खिड़कियों पे एक लड़की है जो बैठी हुई है, और वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही है। मैं बड़ा हैरान था कि मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ और पहली दफ़ा मेरा इसके सामने हुआ है, और ये मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रही है। खैर मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मैं वहाँ से चला गया, और जहाँ जिन साहब से मुझे मिलना था वहाँ जाके मैंने उनसे मुलाकात की और वापस आ गया। अगले दिन से ज़ाहिर सी बात है मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैं अपना जो फोकस था जॉब पे रखने लगा और पूरी कोशिश करने लगा कि अपनी ईमानदारी से अपना काम कर सकूं, और हफ्ते में जो एक दिन मिलेगा उस दिन मैं वापस अपने घर वालों के पास चला जाऊं। अब ये बताते हैं कि ये छुट्टियां चल रही थी, ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो मौजूद नहीं थे। तो अक्सर मैं देखता था कि वही लड़की जो पहले दिन मुझे नज़र आई थी वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुझे बैठी हुई नज़र आती और मुझे देख के मुस्कुरा रही होती। जैसे कि ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं जो है शाम का टाइम था, चाय पी रहा था, खिड़की की तरफ मैं बैठा हुआ था। तो खिड़की से मैंने बाहर की तरफ देखा तो वो जो लड़की थी वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी और मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। अब मेरी समझ से बाहर था कि मैं इतना कोई जाज़िब नज़र भी नहीं था, और ना मेरे अंदर कोई इतनी कशिश थी कि कोई मुझे देखे और इस तरह देख के मुस्कुराए। मैं बड़ा हैरान था और मैं समझने से कासिर था कि ये मुझे देख के हंसती क्यों है। खैर बहरहाल इसी तरह दिन गुजरते गए, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुझे नज़र आती, और जब भी मुझे नज़र आती तो वो फासले से नज़र आती, यानी कि इतने करीब नहीं होती कि मैं उससे बात कर सकता। ये बताते हैं कि इसी तरह 10 से 15 दिन गुजर चुके थे, और अभी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनके आने में टाइम बाकी था कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और मैं सोने की तैयारी कर रहा था। ज़ाहिर सी बात है मुझे एक कमरा फराहम किया गया था और उस कमरे में मुझे रहना था। तो एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरा जो कमरा है उसकी जो खिड़की है जो खुलती है बाहर की तरफ, तो वहाँ पे कोई मौजूद है या वहाँ से कोई गुज़रा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ कि एक और चौकीदार है जो गेट पे मौजूद है, या फिर यहाँ पे जो है वो एडमिन का एक बंदा है जो कभी कभी चक्कर लगाता है। तो ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं था कि यहाँ पे कोई मौजूद हो।
خیر میں نے اگنور کر دیا، میں اپنا موبائل یوز کرنے لگا۔ تو اسی دورانیے میں کارنر آف دی آئی سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے لیفٹ سائڈ پہ یعنی الٹی طرف کوئی آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں سمجھ تو چکا تھا کہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن میں ایسے گیسچر دے رہا تھا جیسے میں نے کچھ نہیں دیکھا یا میں نہیں جانتا، کیونکہ آپس کی بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ چکر ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور کافی دنوں سے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی کمرے میں موجود ہوتا ہے یا کوئی موومنٹ ہوتی ہے یا کسی کا آنا جانا ہوتا ہے۔ جب میں نے مسلسل نظر انداز کیا تو وہ جو بھی تھا یا جو بھی تھی، تو باقاعدہ محسوس ہوا کہ وہ آگے کی طرف چلنا شروع ہوئی ہے یا چلنا شروع ہوا ہے، جیسے کہ میری طرف آنا چاہتا ہو۔ خیر مسلسل میں نے جو اپنا دھیان تھا وہ موبائل کی طرف رکھا اور میں نے ایسا ہی گیسچر دیا جیسے میں کچھ نہیں جانتا یا میں نے کچھ نہیں دیکھا یا میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ میں مسلسل موبائل کی طرف دیکھ رہا تھا، تو ایک دم سے میں نے اپنی جو نگاہیں تھیں وہ لیفٹ طرف کی یعنی الٹے ہاتھ کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور جیسے ہی میں نے الٹے ہاتھ کی طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب جب میں نے لیفٹ سائڈ پہ دیکھنے کے بعد جب سامنے اپنے موبائل کی طرف دیکھا تو میرے موبائل کے بالکل پیچھے میرے روم کی کھڑکی موجود تھی اور وہ کھلی ہوئی تھی، اور اس کھڑکی کے سامنے وہی لڑکی، وہی دوشیزہ کھڑی ہوئی تھی جو اکثر مجھے نظر آتی تھی، مجھے دیکھ کے مسکرایا کرتی تھی۔ اب جو میری ایج تھی اس میں عام طور پہ لوگ یہی خیال کریں گے یا کسی کے بھی گمان میں یہی آئے گا کہ ظاہر سی بات ہے کوئی عشق معشوقی کا چکر ہے یا ذہن پہ سوار ہو چکی ہے اس لیے مسلسل نظر آ رہی ہے، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی تھی، وہ حقیقت میں میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس سے بات کرتا ہوں، یا آخر مجھے کیوں نظر آتی ہے، کیوں مسکرا رہی ہوتی ہے، اور آخر یہ مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں اور اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہوں۔ جیسے جیسے میں اس کی طرف بڑھنا شروع کر رہا تھا یا اس کی طرف چل رہا تھا یا اس کے قریب جانا چاہ رہا تھا، تو ویسے ویسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں بالکل کھڑکی کے قریب پہنچ چکا تھا اور وہ مجھ سے تقریباً 10 قدم کے فاصلے پہ پیچھے ہو چکی تھی۔ اب میں پتہ نہیں اندھا ہو چکا تھا یا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا یا میرا ذہن معوف ہو چکا تھا، کیونکہ جب میں نے اپنے آپ کو جھڑکا اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ جو کھڑکی ہے اس کے باہر تو کوئی جگہ ہی موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی کھڑا ہو سکے، کیونکہ جہاں پہ جس فلور پہ میرا کمرہ موجود تھا یا میں جہاں پہ موجود تھا یہ فرسٹ فلور تھا اور سامنے کھڑکی تھی، اور اس کھڑکی سے ہمیں اگر ہم جھانکیں تو صحن نظر آیا کرتا تھا یا جو کالج کے اندر کا حصہ تھا وہ نظر آتا تھا۔ اب یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ اگر کوئی انسان کھڑکی پہ آ کے کھڑا ہونا چاہے تو وہ کھڑا ہو سکے، اور نہ صرف کھڑا ہو سکے بلکہ پیچھے کی طرف چل سکے، کیونکہ وہاں پہ تو کوئی چھجا ہی موجود نہیں تھا۔ خیر بہرحال جب میری یہ بات سمجھ میں آئی تو ایک دم سے میرے دماغ نے کلک کیا کہ یقیناً کوئی دوسرا معاملہ ہے، اور میں نے جلدی سے کھڑکی بند کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں اندر سے بہت بری طرح ڈرا ہوا تھا، اور صحیح بات یہ ہے کہ میرے اوسان خطا ہو چکے تھے، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا یہ عشق سے بالا تر تھا یا کچھ اس طرح سے تھا کہ جس کو پیرا نارمل کہا جا سکتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنے جو کولیگز تھے یا میرے ساتھ جو بھی لوگ تھے یا یہاں کے جو ہیڈ ماسٹر تھے ان سے میں نے رابطہ کیا اور ان کو یہ سارا معاملہ بتایا کہ اکثر میں ایک لڑکی کو دیکھتا ہوں جو مجھے دیکھتی ہے، مسکراتی ہے اور مجھے بہت زیادہ رسپانس کرتی ہے، اور پھر میں نے جو رات والا واقعہ تھا اس کا ذکر کیا۔ اب وہ جو وہاں پہ ہیڈ تھے تو انہوں نے کہا تم مجھے صرف 2 منٹ دو، میں اندر سے کچھ لے کے آتا ہوں۔ پھر وہ اندر کی طرف گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فوٹو البم موجود تھا۔ میں اس البم کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس البم کا اس سے کیا تعلق ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور باری باری کر کے جتنی بھی تصویریں تھیں وہ دکھانے لگے اور کہنے لگے کہ ان سب میں سے پہچانو وہ کون لڑکی ہے جو تمہیں نظر آتی ہے۔ اب یہ دیکھنے کے بعد میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ اس البم کے اندر اس لڑکی کی تصویر موجود تھی جو مجھے نظر آتی تھی یا مجھے دیکھ کے مسکراتی تھی۔ خیر میں نے جب پوائنٹ آؤٹ کیا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی آج سے 3 سال پہلے یہ جو لڑکی تھی، اس لڑکی نے اسی کالج کے اندر یا اسی انسٹیٹیوٹ کے اندر چھت سے کود کے خودکشی کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی افیئر وغیرہ تھا کسی کے ساتھ، اور اس کے گھر والے زبردستی کسی اور کے ساتھ اس کی شادی کرا رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جس کو وہ پسند نہیں کرتی
یا جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہیڈ موجود تھے انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا، اور جب میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ لڑکی ہے تو انہوں نے کہا کہ اب جو تمہارا کمرہ ہے اس کو میں چینج کر دیتا ہوں، آج سے تم جو مسجد ہے، مسجد کے ساتھ جو امام صاحب والا کمرہ ہے ادھر سویا کرنا۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے جو مسجد والا کمرہ تھا، یعنی مسجد کے ساتھ جو کمرہ موجود تھا، وہاں پہ سونا شروع کر دیا۔ وہاں پہ اکثر میرے ساتھ مؤذن یا امام صاحب ہوا کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد سے مجھے نہ وہ لڑکی نظر آئی، نہ اس سے میرا کوئی واسطہ پڑا، نہ اس نے مجھے تنگ کیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو امام صاحب تھے یا مؤذن صاحب تھے وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے تھے، مختلف آیات وغیرہ بتاتے رہتے تھے کہ تم یہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اچھا، آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ عبید بھائی نے بھیجی ہے، اور یہ ذکر کرتے ہیں کافی پرانا، یعنی 1994-95 کی بات کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ بیسکلی ان لوگوں کا جو تعلق ہے وہ ہے پنو عاقل سے، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کی جو فیملی تھی وہ کراچی شفٹ ہو گئی تھی، اور جب ان کی فیملی کراچی شفٹ ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہی ان کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی ان کے جو پیرنٹس تھے جب کراچی آ چکے تھے تو یہ جو پیدا ہوئے تھے کراچی میں پیدا ہوئے تھے، اور جو فیملی ہے وہ بلانگ کرتی ہے پنو عاقل سے۔ خیر، اب ان کی جو فیملی تھی جب یہ پیدا ہوئے، بڑے ہونے لگے آہستہ آہستہ، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر سال جون جولائی میں خاص طور پہ اور سردیوں میں 10 دن کے لیے ان کی جو فیملی ہے وہ گاؤں ضرور جاتی ہے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کراچی کی پیداوار تھے، اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں گاؤں وغیرہ یا چھوٹے ولیجز میں جانے سے، کیونکہ ان کا دل وغیرہ جو ہے وہاں پہ لگا نہیں کرتا۔ اب ان کے جو پیرنٹس تھے ہر دفعہ ان سے ضد کرتے تھے کہ چلو، اور یہ کوشش کرتے تھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا سکیں، لیکن مجبوراً ان کو جانا پڑتا تھا۔ اور یہ بتاتے ہیں کہ 2011 یا 12 کا ٹائم تھا، اور اگین جو ہے ان کے پیرنٹس ضد کر رہے تھے کہ تم چلو، اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو نہیں جانا پڑے، لیکن بالآخر پیرنٹس کی مرضی کے آگے ان کی نہیں چلی اور ان کو جانا پڑ گیا۔ اب یہ لمبا سفر کر کے جب پنو عاقل پہنچے تو تھکن سے شرابور ہوئے تھے، اور یہ بہت چڑے ہوئے تھے کیونکہ ان کا بالکل بھی دل نہیں تھا گاؤں جانے کا۔ یہ بتاتے ہیں کہ پنو عاقل جو ہے وہاں پہ لائٹ کا بہت زیادہ پرابلم ہوا کرتا ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں لائٹ نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی تو 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، اور جب لائٹ نہیں ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو چھت پہ آ کے سونا پڑتا ہے۔ تو گاؤں گئے ہوئے ان کو 2-4 دن ہی گزرے تھے، ایسی ہی ایک رات تھی کہ یہ لوگ سونے کے لیے لیٹے اور لائٹ چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے جون جولائی کی گرمی تھی، اور شدید گرمی تھی، برداشت سے باہر گرمی تھی، تو انہوں نے اپنے جو فادر تھے ان سے ضد کرنا شروع کی کہ بھائی میں یہاں نہیں سو سکتا، آپ میرے ساتھ چھت پہ چلیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی ضد کے بعد جو ان کے فادر تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اور ان کے جو فادر تھے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چھت پہ چلے گئے، اور اس طرح یہ لوگ دونوں چھت پہ چلے گئے، اور جب یہ لوگ چھت پہ گئے تو وہاں جا کے ان دونوں کی آنکھ لگ گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ رات کے تقریباً 3 یا 3:30 بجے کا ٹائم تھا، یہ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے ہلا رہا ہے، یا جو میرا پلنگ ہے وہ ہل رہا ہے۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ اب میں دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور بالآخر کافی کوشش کے بعد مجھے نیند آ گئی، اور پھر دوبارہ سے ایسا ہوا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی نہ کوئی شور ہے جو ہو رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ جو میرے فادر ہیں ان کا جو پلنگ ہے وہ باقاعدہ ہوا میں 3-4 فٹ اونچا ہوا میں ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے ان کو باقاعدہ ہوا میں اٹھایا ہوا ہے۔ اچھا، جو میرے فادر ہیں وہ بے خبر پلنگ پہ سو رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جیسے ان کا پلنگ جو ہے وہ ہوا میں ہے۔ خیر بہرحال جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے زور زور سے جو بھی آیت وغیرہ مجھے آتی تھی وہ پڑھنا شروع کی، درود شریف پڑھنا شروع کیا، اور تقریباً 10 منٹ تک میں وہ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو پلنگ تھا جو ہوا میں تھا وہ ایک دم سے نیچے آ کے گرا، اور جیسے ہی یہ پلنگ نیچے آ کے گرا تو جو میرے فادر تھے وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور وہ حواس باختہ ہو گئے۔ ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ بھوکلائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے، اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ خیر میں جلدی سے نیچے بھاگ کے گیا اور اپنے چچا وغیرہ کو اور اپنے باقی فیملی ممبرس کو لے کے آیا، ان کو آ کے میں نے سارا واقعہ بتایا کہ بھئی ایسا ایسے ہوا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے فادر تھے وہ مکمل طور پہ سینسز میں نہیں تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب لگ رہے ہیں، وہ بڑی عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ خیر ان کے جو گھر والے ہیں وہ جیسے تیسے کر کے ان کو نیچے لے کے آ گئے، اور جب صبح ہوئی ان کے فادر جو ہے نارمل ہوئے، تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیا ہوا تھا، ایسی کیا بات تھی جو آپ کو محسوس ہو رہی تھی یا آپ عجیب سا بیہیو کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں
میرے ارد گرد بہت سارے آدمی موجود ہیں، اور جتنے بھی آدمی میرے ارد گرد موجود ہیں ان میں سے کسی کی بھی گردن نہیں ہے، یعنی بلیک کلر کے بہت لمبے لمبے سے آدمی ہیں، اور ان کے صرف جو ہے وہ شولڈر تک کا جسم ہے، باقی گردن اور اس سے اوپر کا حصہ موجود نہیں ہے، اور انہوں نے مجھے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو لے کے چلے آئیں گے۔ اب یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے سٹوری بھیجی ہے، یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا فادر کے ساتھ ان کے گاؤں چلا گیا تھا۔ اگر میں ان کے ساتھ گاؤں نہیں گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا، میرے فادر کو لے کے چلے آتے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا، اور اللہ نے شکر ہے اس وقت میرے فادر کو بچا لیا تھا۔ اچھا، اسی طرح بتاتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اسی گاؤں میں موجود تھے، اور ہمیں واپس آنے میں تقریباً 8 سے 10 دن باقی تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو میری مدر ہیں وہ رات میں اٹھیں، ان کو بھوک لگ رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں چائے بنا لیتی ہوں، اور چائے کے ساتھ کچھ نہ کچھ بسکٹ یا جو بھی ہوگا وہ کھا لوں گی، اور ابھی فی الحال گزارا ہو جائے گا، صبح اٹھ کے پھر دیکھیں گے کیا کھانا ہے یا ناشتہ کرنا ہے۔ تو ان کی مدر بتاتی ہے کہ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھی تو میں نے دیکھا کہ جو کچن ہے اس کی جو لائٹ ہے وہ آلریڈی آن ہوئی ہوئی ہے۔ اب ان کی مدر بتاتی ہیں کہ پہلے تو میں یہ سمجھی کہ گھر میں کوئی اور شخص ہے جو کچن میں موجود ہے اور کام کر رہا ہے۔ خیر بہرحال جب میں کچن کے اندر آئی تو میں نے دیکھا کہ صرف لائٹ جلی ہوئی تھی، اور باقاعدہ جو چولہا تھا وہ جل رہا تھا، جیسے کہ اس پہ کوئی کام کر رہا ہو یا کچھ بنا رہا ہو، لیکن کچن میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اب میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوئی، میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی رات میں چولہا جلا کے بھول گیا ہو۔ خیر میں نے کچن میں جا کے چائے وغیرہ بنائی، اور اپنے لیے جو کچھ کرنا تھا میں نے کھانے کا انتظام کیا، اور میں اپنے روم میں چلی گئی اور وہاں جا کے کھانے لگی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کہ میں نے جو چائے وغیرہ تھی وہ پی اور کچھ کھایا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد مجھے دوبارہ واپس کچن میں جانا تھا۔ میں نے سوچا کہ جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو ہاتھ کے ہاتھ دھو دیتی ہوں تاکہ صبح زحمت نہ ہو۔ خیر جب میں واپس کچن میں آئی تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ سے ویسے ہی جیسے پہلے لائٹ کھلی ہوئی تھی ویسے ہی لائٹ کھلی ہوئی ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کچن میں کوئی موجود ہے۔ اب جب میں دوبارہ اندر گئی جا کے میں نے دیکھا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی، حالانکہ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی موجود ہے، کسی کے موومنٹ کی یا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ میں نے جب چولہے کی طرف نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے کہ چولہا جو تھا وہ جل رہا تھا۔ ابھی جب میں پہلے اٹھی تھی تب بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ چولہا جل رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کوئی موجود ہے۔ بہرحال جب میں اٹھی تھی میں نے چائے بنائی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے چولہا بند کیا تھا۔ خیر ان کی والدہ کافی دیر تک وہاں کھڑی رہیں، سوچتی رہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی وہی غلطی کی ہو جو کسی اور نے کی تھی، یعنی کہ میں نے بھی چولہا جلا کے چھوڑ دیا ہے اور میں اس کو بند کرنا بھول گئی ہوں۔ اپنے آپ کو جیسے تیسے انہوں نے کنونس کیا، اس کے بعد وہ جو ہے اٹھیں اور کچن سے چلی گئیں اور جا کے سونے کی تیاری کرنے لگیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو مدر تھیں وہ تقریباً آدھے پون گھنٹے تک کروٹیں بدلتی رہیں، ان کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو ان کے اوپر طاری تھی، حالانکہ بڑی کوشش کر رہی تھی، انہوں نے مختلف آیات وغیرہ پڑھی، درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ جیسے تیسے ان کو نیند آ جائے اور یہ رات گزر جائے۔ اب یہ بتاتی ہیں کہ اس طرح کروٹیں لیتے لیتے تقریباً 5 یا 5:15 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ان کی مدر اٹھیں، انہوں نے لائٹ جلائی اور انہوں نے ٹائم دیکھا تو واقعی میں 5:20 ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ مجھے نیند تو آ نہیں رہی ہے، لہٰذا میں ایسا کرتی ہوں کہ فجر کی نماز وغیرہ پڑھ لیتی ہوں، اور پھر جو بھی مجھے کام کرنے ہیں وہ کر لیتی ہوں، صبح بچوں کے لیے ناشتہ جو بنانا ہے اس کو تیار کر لیتی ہوں۔ تو ان کی مدر جو تھی وہ پھر نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے گئیں، اور جا کے انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی، اس کے بعد دعا وغیرہ پڑھی، اور یہ بتاتے ہیں کہ مشکل سے 25 سے 30 منٹ لگے تھے کہ میری مدر نے نماز بھی پڑھ لی تھی اور دعائیں بھی پڑھ لی تھیں۔ خیر اب ان کی مدر نے سوچا کہ میں دوبارہ کچن میں جاتی ہوں، اب کیونکہ بچے وغیرہ بھی اٹھنے والے ہیں تو ان کے لیے ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ اور جب وہ کچن میں گئیں تو قریب پہنچی تو ویسے ہی لگا جیسے کہ آلریڈی کوئی موجود ہے، جیسے کہ ان کو پہلے 2 دفعہ لگ چکا تھا۔ اب انہوں نے ہمت کر کے اندر کی طرف جھانکا تو وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا، اور جب انہوں نے چولہے کی طرف دیکھا تو دوبارہ وہ چولہا ویسے ہی جل رہا تھا جیسے پہلے 2 دفعہ جل رہا تھا۔ حالانکہ ان کو بہت اچھی طرح یاد تھا کہ لاسٹ ٹائم جو چولہا جل رہا تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا، لائٹ بھی بند کی تھی، لیکن لائٹ بھی آن تھی اور چولہا بھی جل رہا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ہم نے جو بھی ٹائم تک گاؤں میں گزارا، اور اس کے بعد ہم لوگ واپس شہر میں آ گئے، اور یہ جو باتیں یا واقعات ہمارے پیرنٹس کے ساتھ پیش آئے تھے ان کی آج تک ہمیں کوئی ایکسپلینیشن نہیں مل سکی یہ کیوں کر ہوا تھا اور کیا وجہ تھی۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد سے الحمدللہ میرا گاؤں جانا آنا کم ہو گیا، اور اب میں بالکل گاؤں نہیں آتا،
کیونکہ میرا دل بھی نہیں لگتا، اور پھر مجھے بڑی اسٹرینج باتیں جو ہوئی تھی وہ یاد آتی ہیں۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔